वबिही नस्ताईन वहुव खैरुल मुईन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। जैसा कि आपकी खिदमत में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये एक्सप्लेनेशन दी जाए कि माह मुबारक रमज़ान के रोज़ों की अपनी जगह पे जो बरकत है, आज के इस पुरफ़ितन दौर के अंदर चैलेंजेस के माहौल में हम किस तरह से इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसा कि लास्ट टाइम भी आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि इस आया मजीदा के अंदर परवरदिगार ने हमें ये कहा था कि युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र, परवरदिगार आपके लिए ईज़ चाहता है, आपके लिए आसानी का इरादा रखता है। वला युरीदु बिकुमुल उसर, परवरदिगार आपको तंगी में, परेशानी में और डिफ़िकल्टीज़ में नहीं रखना चाहता। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए और चीज़ को हम समझ सकते हैं कि इस रोज़े के अंदर जो बरकतें मौजूद हैं, जो स्ट्रेंथ इंसान के अंदर आती है, जो ताकत इंसान के अंदर आती है और आने वाले जो हालात हैं उनके अंदर हम किस तरह से सुरखरू हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो माह मुबारक रमज़ान की एक एस्पेक्ट और उसका एक पहलू हमें अहादीस मुबारक में भी मिलता है कि जो हमारे सामने मुख्तलिफ़ जगहों पर मौजूद हैं। सबसे पहली बात यह है कि इंसान का कोई अमल जब कबूल हो जाए तो वो कभी कम नहीं होता। उसकी बरकत, उसकी फ़जीलत और उसकी अफादियत और फ़ायदा और बेनिफ़िट जो इंसान की ज़िंदगी पे असर अंदाज़ हो जाता है किसी कबूल और एक्सेप्टेड चीज़ का, वो सबसे बड़ी इंसान के लिए निजात का बायस है। तो रसूल अकरम ख़त्म मरतबत हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मिलता है कि हमें कहा गया कि रसूल कायनात ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला का इरशाद है अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिह, कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा दूँगा। तो इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा प्योरीफाइड और सिंसियर अमल है कि जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला के साथ जो जितना खुलूस के साथ और अल्लाह सुब्हानहु व तआला की नियरनेस को, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की कुर्बत को चाहते हुए अदा करता है, उसकी परवरदिगार जज़ा ख़ुद इसकी देगा। यानी इसकी जज़ा परवरदिगार की तरफ से स्पेशली आएगी और वो प्रोटेक्शन की सूरत में है, वो इंसान के अंदर ईमान की सूरत में है और ईमान ही वो ताकत है जिसके ज़रिए से इंसान बहुत सारे अपने प्रॉब्लम्स को ईज़िली सॉल्व कर सकता है। दूसरी हदीस जो हमें इस हवाले से मिलती है और हमें इस चैलेंज को फेस करने के लिए जो मदद मिलती है वो ये है कि सौम शहर रमज़ान फ़इन्नहु जुन्नतुम मिनल इक़ाब, कि माह मुबारक रमज़ान का रोज़ा दर हकीकत इक़ाब यानी कि अज़ाब से बचने की शील्ड है। सो ये भी एक अपनी जगह पर मौजूद है। इक़ाब सिर्फ ये नहीं है कि आखिरत में ही इंसान को मिलता है, दुनिया में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसान को इक़ाब की सूरत में नज़र आ रही होती हैं। प्रॉब्लम्स होते हैं, उसकी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, उसके जो चैलेंजेस होते हैं, उसकी भी दर हकीकत शील्ड रोज़ा बन सकता है। और ये परवरदिगार का वादा है कि जब अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए कोई रोज़ा रखता है तो कितना ऐसा इक़ाब है जो इंसान को फ़िज़िकली फेस करना पड़ सकता है, उसकी बॉडी की जो है वो उसके प्रॉब्लम्स की शक्ल में, उसको हेल्थ इश्यूज़ की शक्ल में या दूसरी प्रॉब्लम्स की शक्ल में, रोज़ा इट्सेल्फ उसके लिए एक बहुत बड़ी शील्ड बन जाती है, प्रोटेक्शन बन जाती है और उसके ज़रिए से इंसान उसको ओवरकम कर सकता है। तीसरी चीज़ जिसकी तरफ हमें जो है वो इशारा मिलता है कि जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का ये फ़रमान कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फ़रदल्लाहु सियाम तस्बीतन लिल इखलास, के रोज़े को दर हकीकत अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फ़र्ज़ करार दिया है ताकि हम अपने खुलूस को मुहकम और साबित कर सकें, अपने खुलूस को सॉलिड बना सकें, अपनी सिंसेरिटी को परवरदिगार के साथ बहुत ज़्यादा जो है वो उसको पुरखुलूस बनाकर, उसको सॉलिड बनाकर अल्लाह सुब्हानहु व तआला के यहाँ अजर के जो है वो सज़ावार बन सकें और अल्लाह के यहाँ अजर के हम जो है वो सही मानों में तलबगार बन सकें। तो ये एक चीज़ है कि जिसके ज़रिए से हम
اپنے عمل کے اندر خلوص پیدا کرنے کی پریکٹس کر سکتے ہیں، چاہے وہ ہماری نماز ہو، چاہے ہمارا جو ہے وہ اس کے علاوہ حج ہو، زکوٰۃ ہو، دوسری جتنے ہمارے ایکشنز ہیں ان کے اندر خلوص بالکل ایزیلی ہم اچیو کر سکتے ہیں اگر روزے کے اندر ہم صحیح معنوں میں روزے کی کنڈیشنز کو اور فاسٹنگ کو ہم جو ہے وہ فالو کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس کی جو اس کی صحیح ہمیں اسٹرینتھ نظر آتی ہے وہ دوسری حدیث میں ملتا ہے کہ الصیام والحج تسکین القلوب، کہ روزہ اور حج یہ دونوں ایسی چیزیں جو سورس آف ہمارے سامنے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیٹسفیکشن ہے، دل کی سیٹسفیکشن کی، دل کی تسکین کا سورس ہے یہ دونوں چیزیں۔ تو اس حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو جب انسان کا دل مطمئن ہوتا ہے اور جب انسان کے دل کے اوپر اطمینان ہوتا ہے کہ مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور میں پیش ہونا ہے اور میں اپنی ڈیوٹی کو ادا کر رہا ہوں، تو یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کو بہت زیادہ اسٹرینتھ دیتی ہے، طاقت دیتی ہے، ایمان پیدا کرتی ہے کہ وہ آنے والے چیلنجز کو کس طرح سے جو ہے وہ فیس کر سکتا ہے اور آج کے اس پرفتن دور کے اندر اس کو حاصل کر سکتا ہے۔ چیلنج کیا ہے آج کا؟ سب سے بڑا چیلنج اس وقت ہمارے سامنے یہ ہے کہ فتنۃ الدین، کہ دین کا جو فتنہ ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ الابتعاد عن الدین، کہ دین سے ہی دوری جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ ہمارے ینگسٹرز اور یوتھ زیادہ تر جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا دین سے بالکل اٹریکشن نہیں ہے، دین کے ساتھ ان کی جو آپ سمجھیں کہ انوالومنٹ ہونی چاہیے، دین سے دوری ہمیں نظر آتی ہے۔ تو یہ سب سے بڑا چیلنج ہے، اور یہ چیلنج جس کی طرف اشارہ آلریڈی ہمارے پاس احادیث میں آ چکا ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس حدیث کو نقل کیا جناب شیخ صدوق نے اپنی کتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال کے اندر، اور ہمارے سامنے احادیث ملتی ہے جو کہ رسول اکرم ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کو نقل کیا جناب شیخ صدوق نے اپنی کتاب ثواب الاعمال کے اندر، کہ سیاتی علی امتی زمان، کہ میری امت پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا لا یبق من القرآن الا رسمہ، کہ قرآن کریم کو صرف رسم کے طور پر، ایک ٹریڈیشن کے طور پر جو ہے وہ لیا جائے گا۔ اور آج کل بالکل اوبویس ہے، واضح ہے کہ ہمارے سامنے قرآن کریم کو تلاوت کرنے والے بھی بس اوقات صرف تلاوت کی حد تک رکھتے ہیں، اور گھر میں ہمارے ہاں قرآن کریم کو صرف ظاہراً برکت کے نام پر اس کو رکھ لیا جاتا ہے۔ بیٹی کی شادی ہے تو اس کو نیچے سے گزار کر اس کی برکت کو حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یا پھر اسی طرح سے کسی کو کوئی پرابلم ہے تو اس کو تعویذ بنا کر اپنے پاس رکھ کر اپنی پرابلمز کا سلوشن نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایک رسم ہے کہ ہم قرآن مجید ہمارے پاس ہے اور ہم قرآن مجید کو ہماری اپنی اکارڈنگلی جو ہماری سینس ہے اس کے مطابق ہمیں یوٹیلائز کرنا ہے، لیکن اس کے اوپر عمل نہیں ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں ہے۔ اور یہ بڑا آج کا فتنہ ہے آج کل کے دور کا، کہ قرآن کریم کا نام تو لینے والے بہت ہیں، ایون حفظ کرنے والے بھی بہت ہیں، جو بہت اچھی چیز ہے۔ قرآن کریم کو تلاوت کرنے والے بھی بہت ہیں، جو بہت ہی زیادہ ریکمنڈڈ بھی ہے اور اس کا ثواب بھی ہے، لیکن سب سے بڑا اصل ہدف، ٹارگٹ قرآن کریم کا تو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے، قرآن کریم کے ساتھ اس کا انس ہے۔ ہمارے سامنے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہمارے ہاں قرآن کریم کا اصل ہدف جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے اوپر بات نہیں ہوتی، اور یہی کہا گیا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب قرآن ایک رسم کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ وَلَا مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا اسْمُهُ، اور اسلام میں سے بھی صرف اس کا نام باقی رہ جائے گا۔ جو ایکچوئل اسلام ہے، سبمیشن ہے، جو پیس ہے، اسلام کا اصل جو آپ میسج کہیں یا اسلام کا اصل جو ٹارگٹ ہے وہ نہیں ہوگا۔ جسٹ ایک ہم مسلمان ہیں، آپ بھی مسلمان، ہم بھی مسلمان، لیکن اس کی جو سبمیشن ہونا چاہیے، جو سرنڈر ہونا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے، وہ نہیں ہوگا۔ الا اسمہ، مگر یہ کہ اس کا اسم باقی ہوگا۔ یسمون بہ وہم ابعد الناس، مسلمانوں کے نام تو ہوگا، یعنی کہ ان کا نام مسلمانوں والا ہوگا، لیکن وہ اس سے بہت زیادہ دور ہوں گے۔ لوگوں میں سے سب سے زیادہ دور اسلام سے یہی لوگ ہوں گے جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہوں گے۔ مساجدہم عامرہ، ان کی مساجد آباد ہوں گی، بہت زیادہ لوگ اس میں آتے جاتے ہوں گے، اور مسجدوں میں ماشاءاللہ سب فیسلٹیز ہوں گی، لگژریس جو ہے مساجد ہوں گی، اور بڑی خوبصورت نقش نگار سب چیزیں اس میں آپ کو ملیں گی، اس میں کارپٹ ملے گا، اس میں ایچ اینڈ ایوری تھنگ ملے گی، آباد ہوں گی مسجدیں۔ وَهِيَ خَرَابٌ مِّنَ الْهُدَىٰ،
ہدایت سے خراب ہیں، ہدایت نہیں ہوگی وہاں پر، فتنے کے لیے، دوسروں کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے، لوگوں کے اندر فساد کرنے کے لیے، فساد فی الارض کا مرکز بن چکی ہوں گی، اور یہ ہوگا فقہاء ذالک الزمان شر فقہاء تحت ظل السماء، آسمان کے سائے کے نیچے سب سے بدترین فقہاء اس وقت کے فقہاء ہوں گے، اس زمانے کے فقہاء۔ یعنی فقہاء کا مطلب ہے کہ وہ دوسروں کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے، لوگوں کے اندر فساد کرنے کے لیے، فساد فی الارض کا مرکز بن چکی ہوں گی، اور یہ ہوگا فقہاء ذالک الزمان شر فقہاء تحت ظل السماء، آسمان کے سائے کے نیچے سب سے بدترین فقہاء اس وقت کے فقہاء ہوں گے، اس زمانے کے فقہاء۔ یعنی فقہاء کا مطلب ہے کہ وہ فقیہ ہوں گے، عالم ہوں گے، جانتے ہوں گے شریعت کو، لیکن اصل ہدف کیا ہے؟ شرارت، اصل ہدف یہ ہے کہ فساد، اصل ہدف یہ ہے کہ دوسرے کو کافر قرار دینا، تکفیر کرنا، دوسرے گروپ کی، انسانیت کی تباہی کا سب سے بڑا سبب خود یہی فقہاء ہوں گے۔ دوسروں کے ساتھ، دوسروں کے معاملات کو خراب کرنا، دوسرے کے اسلام کو چیلنج کرنا، دوسرے کی انسانیت کو چیلنج کرنا، اور سب سے بڑا خطرہ یہی فقہاء ٹائپ لوگ ہوں گے۔ اور منہم خرجت الفتنۃ والیہم تعود، انہی کی طرف سے فتنہ نکلے گا اور انہی کی طرف چلا جائے گا، اور یہی ہمارے سامنے آج کل ہو رہا ہے کہ علماء ٹائپ لوگ، علماء نما لوگ ممبروں پہ آ چکے ہیں، اپنے آپ کو عالم، علامہ، فہامہ، اور اپنے آپ کی وہ جو ڈاکٹر اور اس طرح کے ٹائٹل لے کر ہماری امت کو فرقوں کے اندر بانٹ کر، ایکسٹریمزم کو سامنے پروموٹ کر کے، دوسروں کو مرتد قرار دے کر، دوسروں کے لیڈرز کو برا بھلا کہہ کر مسلمانوں کے اندر فتنے کا سب سے بڑا سبب بن رہے ہیں۔ اور یہ ہے وہ چیلنج جو اس وقت کا چیلنج ہے، جو آئی تھنک ہماری ورلڈ وائڈ، ہم ہر ایریے میں، ہر کنٹری کے اندر، ہر ریجن کے اندر اس کو فیس کر رہے ہیں، اور اس کی جو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو دیکھنا، سمجھنا، ماہ مبارک رمضان کے اندر ان چیزوں کو ہم کیسے ٹیکل کر سکتے ہیں۔ میں ایک اور حدیث پڑھ کر جو ہے وہ آپ کو اس کی طرف انشاءاللہ اس کا سولوشن کی طرف آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ یہی حدیث ہمیں ملتی ہے رسول اعظم ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، سیاتی زمان علی امتی یفرون من العلماء کما یفر الغنم عن الذئب، کہ ایک وقت ہماری امت پر ایسا آئے گا کہ جس وقت لوگ علماء سے ایسے بھاگیں گے جیسے لوگ بھیڑیے سے بھاگتے ہیں۔ اب یہ بھی علماء ہیں جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ آپ علماء کی طرف رجوع کریں، تو درمیان میں جو مین فرق یا مین کرائٹیریا یا مین جو ڈسٹنگوش کرتا ہے اچھے علماء اور برے علماء کے درمیان، وہ یہی ہے کہ وہ عالم کہ جو اپنے علم کے مطابق عمل کرے، جو تقوی الہی کو اختیار کرے، جو فساد فی الارض کے خلاف جا کر پیس کرے، لوگوں کے درمیان، لوگوں کے مائنڈ کے درمیان شدت پسندی سے ہٹ کر صلح جوئی کی طرف آئے، اصلاح کی کوشش کرے، لوگوں کو صحیح راستے پہ چلانے کی کوشش کرے، ان کے اندر ریفارم کی بھی کوشش کرے، اپنے اندر بھی ریفارم کی کوشش کرے، اور یہ علماء ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ان سے بھی لوگ بھاگیں گے، لیکن وہ جن کی بہت زیادہ خوبصورت آواز ہوگی، وہ جو بہت اچھے طریقے سے لوگوں کو اچھی آواز کے اندر، لفاظی کے اندر اٹریکشن دیں گے، لوگوں کو غیر حقیقی صورت واضح کریں گے، ممبروں کے اوپر لچھے دار گفتگو کریں گے، لوگوں کو اٹریکٹ کریں گے اپنی خوبصورت خطابت کے ذریعے سے۔ اور قرآن مجید میں منافقوں کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ آپ کو ان کی باتیں بہت اچھی لگیں گی، کہ جن کی ریالٹی ظاہراً نہیں ہوتی لیکن باتیں بڑی خوبصورت، میٹھی اور اس طرح کی ہوتی ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت اچھی تقریر کی ہے، لیکن یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ تقریر کیا قرآن کے مطابق ہے یا قرآن کے مطابق نہیں ہے۔ چونکہ ہمارے پاس خود قرآن نہیں ہے، قرآن کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، تو کوئی بھی آتا ہے قرآن کا دعویٰ کر کے چلا جاتا ہے۔ تو سب سے بڑا ہمارے لیے اس دور کا چیلنج یہی ہے کہ صحیح علماء کی پہچان ہی نہیں ہے۔ صحیح علماء اگر مل بھی جائیں تو ان سے دوری ہے، کوئی کوآپریشن، کوئی اس طرح کی گائیڈ لائن ان سے ملنا لینا، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ پھر اسی طرح سے کہا گیا کہ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ ابْتَلَاهُمُ اللَّهُ، اگر اس طرح کی سچویشن ہوئی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو آزمائش میں ڈالے گا۔ تین چیزیں ان کے اندر ہوں گی، يَرْفَعُ الْبَرَكَةَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، يُرْفَعُ الْبَرَكَةُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ يَرْفَعُ الْبَرَكَةَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے اموال، ان کی دولت اور ویلتھ سے برکت کو، بلیسنگ کو اٹھا لے گا۔ برکت نہیں ہوگی، دولت ہوگی،
بہت پیسہ ہے، بہت پیسہ ماشاءاللہ جناب، ہم اکٹھے ہو جائیں تو ہم تو اتنا خمس دیتے ہیں، ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے کہ بڑے بڑے بزنس ہم کرتے ہیں، لیکن آؤٹ پٹ کیا ہے؟ ہماری یوتھ کے لیے اس کے اندر کتنا کام ہو رہا ہے، ہماری ویلفیئر کے لیے کتنا کام ہو رہا ہے، ہماری امت مسلمہ کی یونٹی کے لیے کتنا کام ہو رہا ہے، اس کی پروٹیکشن کے لیے، ایمان کے لیے، پریکٹس کے لیے کتنا کام ہو رہا ہے، اور خود ہم اس کے اوپر کتنا عمل کر رہے ہیں، اپنی ان چیزوں کی طرف حاصل کر رہے ہیں۔ تو یہ برکت در حقیقت چیز جتنی بھی ہو، اس کا فائدہ، اس کی بلیسنگ، اس کا بینیفٹ زیادہ ہونا، یہ برکت ہوتا ہے۔ تو یہ ایک چیز ہے کہ جس کی ہمیں اپنے مال ہونے کے باوجود اس میں یہ فائدہ نظر نہیں آتا۔ دوسری، سلط اللہ علیہم سلطانا جائرا، ان کے اوپر ظالم حکمران مسلط ہوں گے۔ اب وہ انڈیویجولی بھی ہو سکتے ہیں، کسی خاص ریجن کے اندر بھی، میں بھی کہ خاص ریجن میں نہ ہوں تو کسی ایسی جگہ پر ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، یعنی سلطاناً جائرہ، یعنی میں بھی کہ کوئی ایسا آپ کے اوپر ایسی اتھارٹی والا پرسن آ جائے کہ جو آپ کو کھل کر فریڈم کے ساتھ آپ کی پریکٹسز نہ کرنے دے، آپ کے ایمان کے لیے پرابلم ہو، پریکٹس کے لیے پرابلم ہو، آپ کے لیے دوسرے چیلنجز موجود ہوں، تو یہ اکارڈنگ ٹو ریجن، اکارڈنگ ٹو جو ہمارے سامنے مختلف علاقے ہیں یا اس طرح کی چیزیں، یہ چیلنج موجود ہے۔ تیسری چیز، یخرجون من الدنیا بلا ایمان، دنیا سے نکلیں گے تو ایمان کے بغیر نکلیں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایمان در حقیقت پروردگار کی اس جو ہے وہ نیئرنس کا نام ہے، قربت کا نام ہے، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کے اوپر یقین اور ایمان ہو تاکہ ہم اس دنیا سے نکلیں۔ تو اب یہ چیلنجز اس وقت موجود ہیں، ہم اس کو ماہ مبارک رمضان میں کس طرح سے ٹیکل کر سکتے ہیں، ان چیزوں کو کس طرح سے ہم اوورکم کر سکتے ہیں؟ تو فرسٹ آف آل اس کا حل جو آج میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور باقی انشاءاللہ یہ سلسلہ ہم شروع کریں گے کہ فتنوں سے نمٹنے کا، یا یہ جو فتنہ ہمارے سامنے آ رہا ہے دین سے دوری کا، صرف یہی نہیں ہے کہ ہم علماء سے دور ہیں، بلکہ ہمیں اصل دین سے دور کیا جا رہا ہے، اصل سنت سے دور کیا جا رہا ہے، جو اوریجنل سنت یا اوریجنل پریکٹس تھی اسلام کی، قرآن کی، اہل بیت علیہ السلام کی، اور اس دور میں پروفٹ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو کمپینینز تھے، ان کی جو ایکچول پریکٹس اور ایکچول سننا، ان سے ہم کو دور کر دیا جا رہا ہے۔ اور یہی نتیجہ ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں، کہا گیا کہ پہلا سولوشن جو آج آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے التمسک بالقرآن، قرآن سے تمسک کریں، اور اس کو ایلیبوریٹ کروں گا میں انشاءاللہ آنے والے اپنے سیشنز کے اندر، کہ یہ ایک ایسی چیز ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث میں ذکر ملتا ہے کہ القرآن ہدی من الضلالہ، قرآن ہدایت ہے گمراہی سے، وطبیان من العمیٰ، اور یہ اندھے پن سے انسان کے لیے طبیان اور وضاحت ہے، اس کے اندر بالکل کلیئر کٹ سائنز موجود ہیں کہ جس کو ہم دیکھ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف جا سکتے ہیں۔ وَاسْتِقَالَةٌ مِّنَ الْعَثَرَةِ، اور لڑکنے کی جگہ پر، جہاں پر انسان لڑکھڑا جائے، جہاں پر انسان لغزش کھا جائے، لغزش کھانے کی جگہ پر بہترین سہارا قرآن کریم ہے۔ وَنُورٌ مِّنَ الظُّلُمَةِ، ظلمہ، اندھیری اس نگری کے اندر، اس اندھیری جو ہے وہ دنیا کے اندر خوبصورت نور، چمکتا ہوا نور قرآن کریم ہے۔ وَضِيَاءٌ مِّنَ الْأَحْزَانِ، اور یہ حزن والی جو جگہیں ہیں وہاں سے اگر ہمیں روشنی ملتی ہے تو وہ قرآن مجید سے ملتی ہے۔ وَعِصْمَةٌ مِّنَ الْحَلَقَةِ، اور ہلاکت سے پروٹیکشن اور شیلڈ اور اس کی جو نجات ہے وہ ہمیں قرآن کریم سے ملتی ہے۔ میں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں قرآن کریم کی ان چیزوں کو، خصوصیات کو مزید ایکسپلین کروں گا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم اس ماہ مبارک رمضان کے اندر رہ کر روزہ اور قرآن کریم کے ساتھ کس طرح سے تمسک کریں تاکہ آنے والے فتنے اور ان چیزوں کو ہم ختم کر سکیں۔ امید ہے کہ پروردگار ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان چیزوں کو ہم حل کریں گے تاکہ ہم اس ماہ مبارک رمضان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دیے ہوئے اس میسج کو ایکسیپٹ کریں اور اس کو فالو کرنے کی کوشش کریں۔ دعا ہے کہ پروردگار ہمیں ان قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔